अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, दोहा में कतर और तुर्की की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहदे का एक दौर कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से यह वाज़ेह कर दिया है कि यह सीज फायर उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। ये बात दुनिया के सामने वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप ना सिर्फ अफगानिस्तान में पनप रहा है बल्कि मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिसका भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है और इससे ज़्यादा सख्त जवाब भी दिया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं पाक अफगान ताल्लुकात और कुछ बैनुल अक़वामी दौरों से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो चारों बॉर्डर्स हैं, इसमें से इंतहाई अहमियत का हामिल पाक अफगान बॉर्डर है जो ड्यूरेंट लाइन कहलाता है, जिसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर भारत के साथ हमारा एक लंबा बॉर्डर है जिसकी लंबाई तकरीबन 3360 किलोमीटर है लगभग, और इसी तरह से ईरान और चाइना के साथ पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ये बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन जो है ये ट्रेड के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है और पूरा साल यहाँ से ट्रेड जारी रहती है, लेकिन जब कशीदगी होती है या कोई ऑपरेशन होता है या हालात नाखुशगवार होते हैं तो इस बॉर्डर की बंदिश देखने को मिलती है और उस वक्त हज़ारों की तादाद में बड़े ट्रक जिसमें अशियाए खुरनूश, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद होता है वो तोरखम बॉर्डर पर खड़े होते हैं। और आप जानते हैं कि अशियाए खुरनूश की एक मियाद होती है और उससे फिर बड़े पैमाने पर नुकसान भी होता है। इसी तरह से इस बॉर्डर को इस्तेमाल करते हुए बहुत से लोगों का जो कारोबार है वो इससे वाबस्ता है और ये इतने बड़े पैमाने पर नुकसान होता है कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स बॉर्डर्स के दोनों इतराफ में यौमिया जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। अब तकरीबन 10 रोज़ की बंदिश के बाद आने वाले चंद घंटों में पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश ख़त्म होने जा रही है और ट्रेड का ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला है। हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए इन बॉर्डर्स के ज़रिए ट्रेड करना कितना अहम है और तिजारत को कितना डेंट पड़ता है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर आलमी उमूर डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब। हम पाक अफगान बॉर्डर से मुतल्लिक तो बात करेंगे, लेकिन एक और अहम इशू भी है जो काशिफ अनवर साहब से जिस पर बात करनी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो जो बैनुल अक़वामी दौरे कर रहे हैं, हर दौरे में जिस भी मुल्क में जाते हैं ट्रेड के हवाले से बात होती है, तिजारत के हवाले से बात होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बड़ा फोकस होता है। और आइंदा हफ्ते भी इसी तरह से सऊदी अरब का एक दौरा स्केजुअल है, जो हालिया जो गुज़श्ता दौरा था सऊदी अरब का जिसमें एक बड़ा मुआहदा हुआ, दिफाई मुआहदा, उससे पहले एक दौरा था जिसमें 10 अरब डॉलर्स की यकीन दहानी करवाई गई सऊदी अरब की जानिब से कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, और जो दीगर दौरे हैं इनका पाकिस्तान की मईशत पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ओवरऑल सिचुएशन पर हम बात करें। काशिफ अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाक अफगान बॉर्डर ड्यूरेंट लाइन जब ये ब्लॉक होता है तो दोनों इतराफ बड़ा नुकसान होता है, कारोबारी तबका किस हद तक मुतासर होता है इससे? सबसे पहली बात तो ये है कि हर मुल्क के लिए तिजारत बहुत ज़रूरी है और एक्सपोर्ट्स का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जो चीज़ें आपके मुल्क के अंदर नहीं बनती अल्टीमेटली आप अपने दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। और जहाँ पर आपके हमसाया ममालिक, और शायद हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सवाए चीन के अलावा किसी भी हमारे हमसाए के साथ उस तरह से रवाबत नहीं है जिस तरह से रवाबत होने चाहिए हैं। अब चूँकि हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो जो तुर्कम बॉर्डर है उसकी जो ऑफिशियल ट्रेड है वो तकरीबन रोज़ की $3 मिलियन की है। अब मैं इसमें ये मैंने सिर्फ जो बात की है ये ऑफिशियल ट्रेड की बात की है, मैंने अनऑफिशियल ट्रेड की बात नहीं की। और हमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान हमारा एक ऐसा हमसाया है जिसके साथ हमारी हर साल की तकरीबन $2 बिलियन की ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और अभी 5 से 6 माह में ये तकरीबन इतनी ट्रेड आधी ट्रेड हो चुकी है और ये अच्छी भली ट्रेड है। अगर हम अनऑफिशियल ट्रेड को भी साथ में शामिल कर लें तो ये 5 से 6 बिलियन डॉलर्स तक हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा हुजम है।
اور الٹیمیٹلی ہماری بہت سی چیزیں وہاں سے آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سا سلسلہ ہماری انڈسٹری کا چلتا ہے. اگر ہم بات کر لیں کہ ہمارا اگر تیل ہی آتا ہے جو کہ اسمگل ہو کے آتا ہے، میں بالکل یہاں پر یہ بات کروں گا کہ ہمیں ان ایونیوز کو بھی دیکھنا ہے جس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. تو ہم افغانستان کو الٹیمیٹلی ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہتر ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ڈسٹرکشن کے بعد وہاں پر بہت سی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہاں پر ابھی بھی جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے، ہماری جو چیزیں ہم پاکستان کے اندر بناتے ہیں وہ وہاں پر جاتی ہیں، اور وہ اس کا ہمیں زر مبادلہ آتا ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کروں گا کہ ہماری آفیشیل ٹریڈ جو ہے وہ کم ہے. ایسے ہماری گورنمنٹ اور ان کی گورنمنٹ کے درمیان ایسے روابط ہونی چاہیے کہ جو ان آفیشیل ٹریڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے، تاکہ اس کا فائدہ ہمارے ریونیو کو بھی ہو، ہمارے ٹیکس بھی بڑھیں، اور ہمارے باقی معاملات بھی بہتر ہوں. ٹھیک ہے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں مقیم تارکین وطن کی یا وہ افغان مہاجرین جو جنگ کے بعد یہاں پر آئے اور پھر انہوں نے اپنا کاروبار یہاں پر اسٹیبلش کیا یا پاکستان میں رہائش اختیار کی، تو بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کی بھی بات ہوتی ہے، اور یہی روٹ استعمال کیا جاتا ہے یہاں سے، وہ گاڑیاں ہوں، وہ دوسرے پارٹس ہوں یا دوسری چیزیں ہوں. تو اس بارڈر کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی انفارمیشن میں غیر قانونی اسمگلنگ بھی شامل ہے؟ دیکھیں، میں نے تورخم کی بات کی ہے. تورخم میں جو نیوز ہیں اس باوثوق ذرائع کے مطابق کہ وہاں پر ان آفیشیل ٹریڈ کم ہوتا ہے، اور وہاں پر آفیشیل ٹریڈ 70% تقریباً جو ہمارے پاس فیگرز ہیں وہ آفیشیل ٹریڈ تورخم بارڈر پہ ہوتا ہے. اور جو چمن ہے اور جو دوسرے بارڈرز ہیں وہاں پر اتنی چونکہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور وہاں پر اتنی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، شاید سیولنس کا بھی شاید وہاں پر اس طرح سے نہیں ہے، تو وہاں سے اسمگلنگ ان بارڈر سے زیادہ ہوتی ہے. تورخم بارڈر سے، جس کا میں نے $3 ملین کا آپ سے کہا کہ وہاں تقریباً ہماری روز کی ہوتی ہے، اور اگر یہ رک جاتی ہے تو یہ $3 ملین کا روز کا، اور اگر آپ 10 دن بھی دیکھ لیں تو $30 ملین کی جو ٹریڈ ہے وہ آفیشیل اس کا فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ اس میں ایسے پروڈکٹس آ جائیں جس میں پھل ہوں، سبزیاں ہوں، تو وہ یہ نقصان جو ہے یہ اس کے علاوہ ہے. یہ بات صرف اس ٹریڈ کی ہے کہ ہماری کتنی ویلیو کی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اور ہمارا بہت سا کندھاری انار بہت مشہور ہے، اور انگور بہت مشہور ہیں جو میوہ جات آتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر پڑے رہیں، زیادہ دیر کے لیے پڑ رہے ہیں، تو اس کا نقصان پھر ہو جاتا ہے. میوہ جات اور پھلوں سبزیوں کے علاوہ ہم دیگر چیزیں بھی امپورٹ کرتے ہیں افغانستان سے. الٹیمیٹلی دیکھیں، ہماری بہت سی چیزیں وہاں سے آتی ہیں. ہمارا تیل ہے، پھر ہمارا آپ کے ٹائرز، بہت دفعہ سننے میں آیا تھا کہ ٹائرز کے بڑے بڑے کنٹینرز آتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو سب کے علم میں ہے کہ ہمارا جو ان آفیشیل ٹریڈ ہے وہ بارڈرز کے اوپر سے ہوتا ہے، اور ہمارا اور اسی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے جو ٹیکس کے اور ریونیو کے ٹارگٹس ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے. اور اسی ٹریڈ کی وجہ سے میں صرف افغانستان کی بات نہیں کر رہا، میں باقی بھی بات کر رہا ہوں، ابھی انڈیا کی بھی، اور میں ایران کی بھی بات کر رہا ہوں. جیسے کل ابھی اخبار میں تھا کہ انڈیا سے گٹکا بہت زیادہ آتا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں. تو یہ اگر اس پہ جو بھی ایشوز ہیں، چاہے ڈیوٹی زیادہ ہے یا کچھ بھی ہے، تو اگر اس پہ ڈیوٹیز کم ہوں، اور اس پہ اگر ہمارے دونوں گورنمنٹس کے ساتھ اور سیولنس بہتر ہو، تو یہ جو نقصان ہے ٹیکس کا، اور جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ٹیکس زیادہ دیتے ہیں ان کی پھر شامت آتی ہے، اور ان سے بھی ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، تو ہم بہت سارے ریونیو یہاں سے اکٹھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ جنگ کی صورتحال رہی، انڈیا کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی جھڑپیں ہوئیں، اور ہم نے تو افغانستان کو یہ باور کروا دیا کسی طور بھی افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور پھر بالآخر ایک دوحہ میں معاہدہ ہوا ہے، امن معاہدہ، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے، اور چیزوں کو اس طرح سے چلنا چاہیے. آپ بطور ایک بزنس ریپرزینٹیٹو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی اگر رہتی ہے، اور دیگر جو دہشت گرد گروپس ہیں وہاں پر رہتے ہیں، تمام تر تحفظات ہماری ریاست کو افغانستان پر رہتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم افغانستان کے ساتھ یہ ٹریڈ جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ملک بھی دوسرے ملک کے اندر آ کے دخل اندازی نہ کرے. جب انڈیا نے کی تو ہماری افواج نے انہیں بھی بھرپور جواب دیا،
اور جب افغانستان نے بھی ایسی حرکت کی تو ہماری افواج، ہماری ریاست نے انہیں بھرپور جواب دیا. یہ بہت ضروری ہے کہ کسی ملک کو بھی پاکستان کے اندر دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ایسی دہشت گردی کی کارروائیاں جو یہاں پر کی جاتی ہیں، یہاں پر ہماری املاک کو اور ہمارا یہاں جانی نقصان کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ہمارے جو فوجی بارڈرز پہ ہوتے ہیں ان کا جانوں کا نقصان ہوتا ہے اور وہ شہید ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے ملک کا دفاع ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر تجارت ہونی چاہیے. جب تک آپ کے ملک کا ہی دفاع محفوظ نہیں ہے، ایسا ملک کہ آپ کے ملک کے اوپر حملے کرے، آپ کے ملک کے اندر آ کر یہاں پر دہشت گردی کرے، ایسے ملک کے ساتھ تو تجارت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سیٹل کیا جانا چاہیے پہلے کہ کوئی بھی ملک ہے، جو بھی کسی کا بھی ہمسایہ ملک ہے، وہ ہمارے ملک کے اندر ایسے کوئی اقدامات نہیں کرے گا جس سے یہاں پر املاک کو، جان کو، مال کو نقصان پہنچے. اس کے بعد جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو الٹیمیٹلی تجارت بھی ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین، اسٹریٹجکلی تو پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن معاشی طور پر عالمی منظرنامے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پرائم منسٹر شہباز شریف کے جو بین الاقوامی دورے ہیں وہ کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے، اور کیا امپورٹنٹ میجرز لیے جا رہے ہیں؟ ہم اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جب بارڈر کے ذریعے ٹریڈ تعطل کا شکار ہوتی ہے تو دونوں اطراف کتنا نقصان ہوتا ہے. اس پر تو ہم نے بات کی، لیکن ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے متعدد بین الاقوامی دورے کیے ہیں. جیسے ان کا جو گزشتہ دورہ تھا وہ تو دفاعی نوعیت کا تھا، جس میں دفاعی معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. لیکن اس سے پہلے جو سعودیہ کا دورہ کیا، 10 ارب ڈالرز کی یقین دہانی کروائی گئی سعودی ولی عہد کی جانب سے کہ پاکستان کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کی جائے گی. اسی طرح چین کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ یا جو دورے ملاقاتیں ہیں ان میں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑا فوکس رہتا ہے. لیکن عملی طور پر پاکستان میں کتنی فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور یہ جو بین الاقوامی دورے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے، یہ کس حد تک کامیاب ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں جو ایک بینک فروخت کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اس پر بھی سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے. کاشف انور صاحب، دورے تو پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں، ابھی آئندہ ہفتے سول اور عسکری قیادت کا دورہ ہے سعودی عرب کا، اور وہ بھی تجارتی امور سے متعلق ہوگا. اس سے پہلے تقریباً اگر ہم جائزہ لیں گزشتہ چند مہینوں کا، تو جو دورے کیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے بین الاقوامی، کیا واقعی انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے پاکستان میں؟ جہاں تک دوروں کی بات ہے، اٹ ساؤنڈز ویری گڈ، اس کا امپریشن بہت اچھا ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کا نام سر فہرست ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب سر فہرست ہیں، اور تمام دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے. اور جہاں تک یہ ہم بات کریں کہ امپریشن یہ ضرور اچھا ہے کہ جہاں پر پاکستان کو ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا کہ یہ محفوظ نہیں ہے اور لوگ پاکستان کو نہیں جانتے تھے، وہاں اب دنیا اور لوگ پاکستان کو جانتے ہیں. اب دوسری طرف ہم جتنے ممالک میں جا رہے ہیں اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں سب سے کہ آپ اس ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ہمارے ملک کے اندر FDI بڑھنا چاہیے ہے، یہاں پر انڈسٹری لگنی چاہیے ہے، یہاں پر روزگار کے مواقع ہونے چاہیے ہیں. لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ اسی طرف جہاں پر ہم اپنے غیر ممالک کے جتنے انویسٹرز ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں، تو جو امپریشن اور جو امیج ہمارے غیر ملکی انویسٹرز کا اس ملک کو چھوڑ کر جانے کا ہے، دیٹ از ناٹ گڈ. ہم انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آئیں، لیکن ہماری پالیسیز اور ہمارے اقدامات کی وجہ سے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، ہماری اپنی انڈسٹری یہاں سے ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. سب کو پتہ ہے، اور میں تو جب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا، اور میں اب بھی جب جاتا ہوں، تو ہم سے زیادہ جتنے غیر ملکی سفیر ہیں ان کو ہمارے ملک کی پوزیشن کا ہم سے بہتر پتہ ہے. انہیں پتہ ہے کہ کتنی پینڈنگ ریکویسٹس پڑی ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس کی، لوگوں کی، کہ جو اس ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں.
جو کہ ایک امپریشن اچھا نہیں ہے. جہاں تک یہ حکومت کی بات ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ دوسرے ممالک انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر کریں, تو ہمیں اس امپریشن کو جو ہمارے ملک کے اندر سے نیگیٹو باہر جا رہا ہے اسے ہمیں درست کرنا ہوگا. ہمیں یہاں سے, میری ذاتی رائے میں, ہمیں کسی بھی فارن انویسٹر کو یہاں سے پاکستان سے انویسٹمنٹ چھوڑ کے باہر نہیں جانے دینا چاہیے ہے. یہ آپ کی بقا کا سوال ہے, یہ آپ کی لوکل انڈسٹری کا سوال ہے. اس سے یہ ضرور آپ ایم او یو سائن ہوں گے, ضرور ہمارے جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی, وہ یہ دیکھ سکیں گے, وہ یہ امپریشن لے سکیں گے کہ یہ دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں اور جا کر وہاں تجارت کی بات کر رہے ہیں, صنعت کی بات کر رہے ہیں, ایم او یو سائن کر رہے ہیں. لیکن ہمیں دوسری طرف پھر اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم ایم او یو سائن کر کے آتے ہیں انویسٹمنٹ کے, دوسرا ملک کیا وہ انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر لے کر آتا ہے. ایم او یوز تو جتنے مرضی کر لیے جائیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان ایم او یوز پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر ہم ایک ڈیم کی بات بھی کریں تو چائنا کے ہی ایگزم بینک نے اس ڈیم پر سے اپنی جو کنٹریبیوشن تھی وہ ختم کر دی تھی کہ ایم او یوز کی جو ٹائمنگ تھی وہ لیٹ ہو گئی تھی. تو دیکھیں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایم او یو سائن کرتے ہیں, اگر ہم انویسٹمنٹ کا کہتے ہیں, اور اگر آپ کے ملک سے آپ کا انویسٹر جاتا ہے تو آپ کے ملک کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے. اب نام نہیں لیتے, کچھ سیلولر کمپنیز نے شٹ ڈاؤن کیا پاکستان سے, بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے وائنڈ اپ کر دیا پاکستان سے. تو اس کی وجہ ہماری معاشی پالیسیز ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. اب الٹیمیٹلی دیکھیں, جو سب سے پہلی بات ہے, آپ کا کوئی بھی جب انویسٹمنٹ اس ملک کے اندر کرتا ہے, چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ فارن انویسٹر ہو, تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو فائدہ کتنا ہوگا. اور ابھی بھی جو آپ کی ہمارے, اگر میں ایپٹما کی بات کروں, آپ کی فیڈریشن کی بات کروں, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں چل سکتا 12 سینٹ کے ساتھ, اس کو کم کریں, 8 سے 7-8 سینٹس کے اوپر لے کر آئیں. ان کا ایک سیکٹر کا بیانیہ یہ ہے کہ جب تک آپ فیول کی کاسٹ جس میں بجلی اور گیس شامل ہیں اس کو کم نہیں کریں گے, تو جو ہمارا بنگلہ دیش ہے, ہم انڈیا ہے جس کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. پھر دوسری طرف جو بہت ضروری ہے, ہماری ٹیکسیشن کی پالیسیز ہیں. اگر میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ سپر ٹیکس اگر ہم نے 1 سال کے لیے لگایا تھا, لیکن اب کئی سال ہو گئے ہیں کہ پروفٹ کے اوپر سپر ٹیکس لگا ہوا ہے. ہماری ٹیکس کی پالیسیز ہیں. ہم یہ امپریشن تو چلیں جنرل ایک آدمی تو کہتا ہی ہے کہ جب آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں تو وہ اس کے لیے پرابلمز ہیں. اور یہاں پر تو چلیں میں کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ آپ ٹیکس میں نہیں آتے اور آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. تو جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ تو بائی دا بک چلتی ہیں, ہمارے لیے آسان نہیں ہے اس پہ عمل کرنا. تو جب ہم ایک پالیسی ایسی بنائیں گے کہ وہ پالیسی نے, اگر آپ کا جو دکاندار ہے یا جس نے خریدار ہے وہی ٹیکس میں نہیں لینا چاہے گا, اس اور ٹیکس میں نہ لینے کی وجہ سے ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگا, اور ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگا تو اس پہ زیادہ پینلٹیز لگیں گی. تو یہ بھی ریزنز ہیں. پھر اپنے پروفٹ کو باہر لے کے جانا, پھر یہاں سے غیر ممالک انویسٹمنٹ کا باہر جانا, تو امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. پھر وہی بات ہے, آپ کا لوکل انویسٹر باہر جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور میں نام نہیں لوں گا آپ کے ٹیکسٹائل کے ٹیکونز جو ہیں جنہوں نے یہاں پر پچھلے دنوں اپنی انڈسٹری کو بند کیا ہے, اس کی وجہ سے بھی دیکھیں یہ امپریشن اچھا نہیں ہے. ہمیں مل بیٹھ کے دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. اور میں تو پھر یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر لوگ نیٹ کے اندر نہیں بھی آتے, اگر ہمیں ڈاکومنٹیشن کو بڑھانا بھی ہے تو صرف سٹک ہی اس کا واحد حل نہیں ہے, کیرٹ بھی اس کا حل ہے. آپ کیرٹ دیں تو صحیح, انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. کاشف انور صاحب, آپ نے جس طرح سے گفتگو کی کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے چلی جاتی ہیں اور ہم فورن انویسٹمنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, لیکن جو کمپنیز یہاں پر ہیں ان کو سسٹین کرنے کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. اب ٹیکس کلیکشن کی جو بات ہے, ایک عام تاثر آپ نے بڑی تنقید دیکھی ابھی بھی سوشل میڈیا پر, کسی کی اگر سم بلاک ہوئی, موبائل بلاک ہوا, تو لوگوں کو یہ تحفظات ہے کہ جو ایک میڈیوکر ہے, جو ایک سیلریڈ کلاس پرسن ہے, جو بڑی مشکل سے پاکستان میں سروائیو کرتا ہے, وہ ٹیکسز کی ادائیگی بھی کرتا ہے, اس پر سختیاں بھی بڑی ہیں, جبکہ جو بڑی کمپنیز ہیں یا بڑے جو کاروباری گروپس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس پر استثناء حاصل ہے اور وہ جو ہے محفوظ رہتے ہیں. دیکھیں میں اگر بات کروں اسی سیکٹر کی جو بجلی ہمیں بنا کر دیتا ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے کئی بلین روپیہ ہم پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسہ
ہماری محنت کا پیسہ ہم اس بجلی بنانے پہ دے رہے ہیں جو بجلی بنتی نہیں ہے. پھر اگر ایسا ہوگا تو پھر الٹیمیٹلی جو ملک کے رہائشی ہیں ان کا اعتماد خراب ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہ پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے. دوسرا، اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ہم پہ لگتا کہاں ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، اور میں پھر ایک سوال یہ یہاں پر کروں گا، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا پیسہ تقریباً $15 بلین دبئی سے نکل آیا، وہاں پر پراپرٹیاں لے لی گئیں، تو ہم نے اس پیسے کا کیا کیا، وہ پیسہ کیسے چلا گیا. اور پھر وہی سوال ہے کہ وہ پیسہ اس ملک سے کیوں جا رہا ہے. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہمارے ملک سے پیسے کو نہیں نکلنا چاہیے ہے، آفیشیل پیسہ تو نکلنا ہی نہیں چاہیے. جو ان آفیشیل پیسہ ہے اس کے لیے بھی ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کے ملک کے اندر رہے، وہ پیسہ آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹ ہو، اس پیسے سے اب زیادہ سے زیادہ فروغ ہو. لیکن مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسا پیسہ جو بلیک نہیں ہے، گرے اکانومی کا پیسہ ہے، کسی انفیئر مینز سے نہیں کمایا گیا، جائز پیسہ ہی کمایا گیا ہے، بٹ ڈیو ٹو دا پریویس پالیسیز ہم وہ ڈکلیئر نہیں ہو سکا. وہ پیسہ بھی آپ کے ملک سے یا تو باہر جا رہا ہے، یا وہ پیسہ گھروں میں تجوڑیوں میں پڑا ہے، وہ پیسہ بینکوں میں پڑا ہے، لیکن وہ پیسہ اکانومی کے اندر نہیں ہے. اس پیسے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے کہ وہ پیسہ آپ کی اکانومی میں آیا اور اس پیسے سے آپ کی معیشت بہتر ہو. اس پیسے کو ملک سے باہر خدارہ نہ جانے دیں. بہت شکریہ کاشف انور صاحب، سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بات کریں گے پاک افغان بارڈر ٹریڈ اور جو اہم اس وقت انٹرنیشنل کچھ دورے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے. ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں معیشت کے حوالے سے، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور ڈاکٹر شبیر احمد صاحب نے. ڈاکٹر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہوتی ہے، اور حالیہ ان چند دنوں میں یہ ٹریڈ مکمل طور پر بند رہی ہے، اور اب تقریباً 10 روز کے بعد جو پاک افغان بارڈر ہے اس کی بندش ختم ہونے جا رہی ہے. تو پاکستان کے جو چاروں بارڈرز ہیں، عملی طور پر تو افغانستان کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ پاکستان زیادہ ٹریڈ کرتا ہے، وہ پھل سبزیاں، اشیاء خورنوش ہوں یا دیگر چیزیں ہوں. آپ کے مطابق سر، یہ اگر بارڈر بند ہوتا ہے اور اس کی بندش کا دورانیہ بڑھتا ہے تو بارڈرز کے دونوں اطراف کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کا والیوم 2024-25 میں $2 بلین تھا. $2 بلین ایک آپ کہہ لیں ہیوج اماؤنٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو تجارت کا توازن ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، یعنی 70% آدمی کہہ لیں کہ ڈیفیسٹ ہے افغانستان کا اس $2 بلین کی ٹریڈ میں، اور ہم بڑے بینیفیشری ہیں اس ٹریڈ کے ساتھ. ظاہر ہے کہ افغانستان، جیسے آپ جانتے ہیں، ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور اس کی جو زیادہ تجارت ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اور ہماری جو پورٹ ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے. اور پاکستان کا ڈیپینڈنٹ بھی ہے پھر بہت سی اشیاء میں، خاص طور پہ جو خوردونوش کی اشیاء ہیں، اور خاص طور پہ جیسے رائس ہے اور گندم ہے. یہ دو بنیادی آپ کہہ لیں ضروریات کی چیزیں ہیں، اور ڈیلی استعمال کی یہ افغانستان آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ آپ بھی وہاں سے کچھ کاٹن بھی منگواتے ہیں، کچھ اور آپ کہہ لیں چیزیں، لیکن زیادہ تر جو ٹریڈ ہے اس کو پاکستان کے مفاد میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ کے علاوہ بھی دیکھیں جو آمد و رفت ہے نا دونوں طرف سے، اتنا عرصہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے 40-50 سال سے ہم نے وہ رکھا ہوا ہے، اور افغان مہاجرین کو جو ہمارے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اب ان کا آنا جانا وہاں پہ رہتا ہے. اگر اس پورے والیوم کو ملائیں کہ جو ڈیپینڈنس عوام کی ہے، یعنی جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، تو دیکھیں یہ پھر کاسٹ اور زیادہ بن جاتی ہے. اور پھر دوسرا بھی یہ تو ڈاکومنٹڈ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. افغانستان کے راستے جو تجارت آپ کی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، اچھا اس کا والیوم اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا بڑا ملک ہے افغانستان، اور پاکستان آپ کہہ لیں کہ اتنی بڑی 2000 کلومیٹر کے قریب باؤنڈری
جو ہم شیئر کرتے ہیں یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، دونوں ممالک کی تجارت کے مفاد میں ہے کہ ان ممالک کے درمیان وہ جو کارڈیل ریلیشن شپ ہوتے تھے ماضی میں، یہ اس طرح کے ریلیشن شپ ہوں. اور جو ابھی شدت آئی تھی کچھ ہفتے پہلے، دونوں ممالک جو ہے ان کے یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے، بلکہ اگر اس بارڈر پہ پیس ہوگا اور امن ہوگا تو پھر یہاں سے جو کوریڈور جس کو آپ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا کے ساتھ، وہ بھی کھلا رہتا ہے. اور پھر آپ کی تجارت کا جو والیوم ہے، جو ریاستیں آپ جس کو آپ وسطی ایشیا کہتے ہو، ان ممالک کے ساتھ بھی آپ کا یہ لنک بنتا ہے. تو میں کہوں گا کہ تجارت ہو، کاروبار ہو، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، اس خطے میں امن دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے جو چاروں بارڈرز ہیں، آپ دیکھیں کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان تقریباً 3300 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے، لیکن وہ تو اتنی پرانی دشمنی ہے اور اتنی مکار چالیں دشمن کی جانب سے ماضی میں کئی بار چلی گئیں کہ اس کا تو تصور اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس جانب بھی جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں، اب جس طرح سے انڈین میڈیا میں دیکھ رہا تھا، طورخم پر ٹرکس کی لائنز لگی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایک پریشانی بنتی ہے. تو اس ساری سچویشن کو انڈیا بہت زیادہ کیش کرتا ہے اور اس پر بڑے شادیانے بجائے جاتے ہیں. دیکھیں، ہم نے تو واضح کیا ہے، اور آج بھی ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ دیکھیں ہمارے بڑے تاریخی روابط ہیں، اور ہماری جو خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور خصوصاً مسلمان ممالک کے ساتھ ہم بہترین تعلقات کے خواہاں ہیں، سوائے اس مسئلے پہ کہ اب وہاں سے جو انٹروژن ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان داخلی طور پہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ غیر مستحکم ہو. تو اس ایک مسئلے کے علاوہ کہ وہاں سے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور مختلف جو وائلنس کی جو کاروائیاں ہیں، یہ دہشت گردی کی، اس ایک نقطے پہ بات ہوئی ہے. اور اگر یہ مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات آگے بڑھے گی. ہماری ایک بڑی ایک تاریخی ایک آپ کہہ لیں حقیقت ہے ان کے ساتھ معاملات کرنے کی، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک بڑا شاندار رول پلے کیا ہے، اور افغانستان کو جنگوں کے حوالے سے بھی، امن کے حوالے سے بھی. تو جہاں تک بات انڈیا کی آپ کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ہمارا بارڈر بھی اس سے 2 گنا زیادہ ہے، لیکن ہوسٹائل ملک ہے. اور انڈیا کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا جو انہوں نے 6 مئی کو جو حرکت کی، پھر ہم نے 10 مئی کو اس کا جواب دیا. چائنا کے ساتھ ہماری آپ کو دوستی، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ان کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مغربی بارڈر پہ بھی وہ جو صلح والی بات ہے اور امن والی بات ہے، اب ہمارے دوست ممالک بھی یہ چاہتے ہیں. قطر کا بڑا ایک اچھا تعلق ہے افغان جو رجیم ہے اس کے ساتھ، اور ترکی کا بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ جو معاملہ ہے، دونوں طرف یہ احساس پایا جاتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک باہمی میل جول اور یہ تجارت بھی جاری رہے، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہو، اور جو مہاجرین ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ اپنے گھروں کو جا سکے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. معاملہ تو بہتری کی طرف جانا چاہیے. ابھی دوحہ میں جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ترکی اور قطر نے ثالثی کا کردار اس میں ادا کیا ہے. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں کارروائیاں بند کرے اور جو طالبان گورنمنٹ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ یہاں پر ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس موجود نہیں رہیں گے. لیکن نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، کوئی فرق نہیں ہے، اور طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ان گروپس کو اس وقت موجودہ تناظر میں کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بدگمانی ہے تو اسی بات پہ ہے. اور دوحہ میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں بنیادی طور پہ تو ابھی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ عارضی جو فائر بندی یا سیز فائر ہوا ہے، مستقل بات کے لیے آپ نے دیکھا کہ پھر ترکی کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اگلی ملاقات جو ہے وہ ترکی میں ہوں گی اور وفود ملیں گے. لیکن جو پہلی کامیابی کہ دونوں ملکوں نے فائر بندی پہ اتفاق کیا، اور پھر دوسرا افغان رجیم جو ہے اس وقت، انہوں نے پاکستان کا یہ مطالبہ کہ وہاں سے اب اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تسلیم کیا. اور ان کے دفتر خارجہ نے بھی یہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی گروپس موجود ہیں جن کی طرف پاکستان اشارہ کرتا ہے، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا اور ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. دیکھیں، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے
اب جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، فائر بندی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ترکی میں معاملات آگے بڑھیں گے، تو جو دوست مسلم ممالک ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں بڑا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ٹی ٹی پی ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ تحریک طالبان کے زیر اثر ہے؟ اور اگر ٹی ٹی پی کے خلاف طالبان حکومت کو کارروائی کرتی ہے تو پھر ٹی ٹی پی داعش یا القاعدہ اور جو دیگر گروپس ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہو سکتا ہے. اس صورتحال پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جب یہ رجیم آیا ہے دوحہ میں، جو مذاکرات چل رہے تھے امریکہ کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی آیا اب اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اور بیسیکلی تو جس کو آپ کہتے ہیں نا وار ٹورن کنٹری ہے افغانستان. دیکھیں 4 ڈیکیڈ سے تو وہاں پہ جنگ جاری ہے. اب 20 سال کے بعد تو نیٹو وہاں سے نکلا ہے. تو فوری طور پہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ افغان آرمی جو ہے ان کی اس طرح کی ریگولر فورس بھی نہیں ہے، یا امریکی جو کہا کرتے تھے کہ وہاں انہوں نے ان کی جو نیشنل پولیس فورس ہے اس کو ٹرین کیا ہے، لیکن گراؤنڈز پہ ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. اور وہاں جو باقی جن سپلنٹر گروپس کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ تو کئی اشروں سے کام کر رہے ہیں، جس میں آپ نے آئیسس کی بات کی، یا داعش کی بات کی، یا القاعدہ کی بات کی، یا ٹی ٹی پی کی بات کی. تو یہ بھی بات کسی حد تک ہے کہ ان پہ کوئی ان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، جس طرح کی سیریا میں صورتحال رہی ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ چونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہے افغان رجیم کو ہمارے دوست ممالک کی، ظاہر ہے وہ ان کو آگے بھی سپورٹ کریں گے، پیسہ بھی دیں گے. تو لگتا یہ کہ اگر افغانستان میں سٹیبلٹی آئے گی تو یقیناً پھر ان کا جو ملدخل ہے وہ ان گروپس پہ زیادہ بڑھے گا. لیکن پاکستان بہرحال ڈٹرمنڈ ہے کہ پاکستان اب یہ پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ اگر پاکستان میں دراندازی ہوئی یا یہاں ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہوئی تو ہم نے بھرپور جواب دیا ہے، اور ہم آئندہ بھی ایسا کریں گے. ہم نے تو یہ پالیسی بنا لی ہے کہ جس کو آپ پریمپشن کہتے ہیں، یہ دنیا کے 2 ہی ملک یہ کام کرتے رہے، میں کہوں اس سے پہلے، ایک امریکہ اور ایک اسرائیل. اب الحمدللہ پاکستان 10 مئی کے بعد اتنا طاقتور ملک بن کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ اس طرح سے کمزور کرنا یہ ممکن نہیں رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب، ماہر عالمی امور، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین، ان کی گفتگو آپ نے سنی پاک افغان حالیہ کشیدگی کے حوالے سے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، دوبارہ ملاقات ہوگی. رخشان میر کو دے نیوز فیڈ سے اجازت. اللہ حافظ.